औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम सुनने वाले खैर आफ़ियत से होंगे। जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है इस्लामी तालीमात के उसूल और फ़ुरू, दीन इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद और अहकाम का जामिया तारीफ़ पेश कर रहे हैं अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी। इस बुक की जितनी भी ऑडियोज़ आएंगी उसके लिए आप प्लेलिस्ट बनामे इस्लामी तालीमात के उसूल और फ़ुरू में जाकर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। कल हमने इस किताब का हिस्सा नंबर अव्वल कि जो तौहीद के हवाले से था वो बयान किया। आज हम इंशाअल्लाह अदालत की बात करेंगे। चलते हैं सबसे पहले मफ़हूम अदालत की तरफ। अदालत अमली इस्तकामत का बेहतरीन मज़हर है और अमली इस्तकामत का बेहतरीन मुख्तलिफ मराहिल पर मुख्तलिफ मवाज़ीन की बिना पर किया जाता है कि शरीयत की ज़बान में अदालत वाजिबात पर अमल और मुहर्रमात से परहेज़ के माना में है। हुकूक की ज़बान में अदालत हर साहिब हक़ को उसका हक़ दे देने के माना में है। इल्मे इखलाक की इस्तिलाह में अदालत हर अच्छी चीज़ के इख्तियार करने और हर बुरी चीज़ से परहेज़ करने के माना में है कि जिसमें ज़िंदगी का हर शोबा शामिल हो जाता है। आदिल हस्ती किसी महाज पर भी किसी नेकी को नज़रअंदाज नहीं कर सकती और न किसी बुराई का इरादा कर सकती है। परवरदिगार के बारे में अदालत का तसव्वुर तकरीबन ऐसा ही है कि उसकी अदालत न हुकूक की तकसीम तक महदूद है और न इसका कोई वली और सरपरस्त है। इसके बताए हुए वाजिबात पर अमल करे और उसके मुकर्रर किए हुए मुहर्रमात से परहेज़। और ये और बात है कि वाजिब और हराम का ताल्लुक सिर्फ शरीयत से नहीं होता बल्कि इसकी दूसरी बुनियादें भी होती हैं कि जिनका तसव्वुर परवरदिगार के बारे में भी हो सकता है। मयारे हुस्नो क़ुब अदालत के मफ़हूम में अच्छाई के इख्तियार करने और बुराई से अलग रहने के तसव्वुर को शामिल करने के बाद फ़ौरन ये सवाल पैदा होता है कि अच्छाई और बुराई का मयार क्या है। अगर अच्छाई और बुराई बयान शरीयत से पैदा होती है तो साहिब शरीयत पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं और वो हर तरह के काम अंजाम दे सकता है कि बुराई इस वक्त बुराई बनेगी जब वो उसे बुरा कह देगा, वरना इसके बगैर कोई बुराई है और ना कोई अच्छाई। तमाम अशिया अपनी ज़ात के एतबार से बिल्कुल यकसा हैं। सिर्फ शरीयत अपने अहकाम के ज़रिए इन्हें अच्छाई या बुराई का नाम दे देती है और इसके बगैर अच्छाई और बुराई की कोई बुनियाद नहीं। जाहिर है कि इस फ़लसफ़े को तस्लीम कर लेने के बाद अदले इलाही का कोई माना नहीं रह जाता। ये हुक्म शरीयत से पहले कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है, इसके इख्तियार करने या तर्क करने का नाम अदले इलाही रखा जाए। लेकिन हकीकत अमर ये है कि ये अंदाज़े फ़िक्र एक फ़रेब से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रखता। अच्छाई और बुराई किसी माना में फ़र्ज़ की जाए, इसका दायरा शरीयत के दायरे से यकीनन बाहर है। शरीयत की हुदूदों से बाहर रहने वाले अफराद भी हुस्न और क़ुब्ह अशिया के कायल हैं। हुस्न यानी नेकी, क़ुब्ह यानी बदी, और अच्छाई और बुराई की वो लोग तमीज़ रखते हैं। अच्छाई बुराई मदहो ज़म के माना है तो इसका इदराक भी तमाम अहले फ़िक्र नज़र को हासिल है और इसका मफ़हूम इस्तेहक़ाक़ सवाब और अज़ाब के माना में हो तो इसका इदराक भी तमाम उक़लाए आलम को हासिल है। सब अपने अपने नज़रिए के एतबार से इनाम और सज़ा का हक़दार तसव्वुर करते हैं, चाहे उसका नाम शरीयत की ज़बान में सवाब और अज़ाब ना रखा जाए। ज़रूरत और लुज़ूम का फ़ैसला भी सिर्फ शरीयत के हाथों में नहीं है कि शरीयत की हुदूद से बाहर न कोई शय वाजिब है और न हराम, बल्कि इसका दायरा भी शरीयत से ज़्यादा वसी तर है और इस दुनिया से बाहर रहने वाले भी बाज़ उमूर को वाजिबात का दर्जा देते हैं और बाज़ उमूर को मुहर्रमात का। मिसाल के तौर पर ला मज़हब और बेदीन अफराद भी बाज़ इखलाकियात के इख्तियार करने को ज़रूरी समझते हैं और बाज़ इखलाकियात के तर्क को लाजिम शुमार करते हैं, अगरचे कि उनका कोई अक़ीदा किसी शरीयत से मुताल्लिक नहीं। और इसका राज ये है कि वजूब और हुर्मत का एक तसव्वुर शरई है और एक तसव्वुर इखलाकी। जहाँ इंसान की हिकमत और हैसियत के एतबार से बाज़ उमूर ज़रूरी हो जाते हैं, बाज़ उमूर ममनू और हराम बन जाते हैं। रब्बुल आलमीन की अदालत की नौयत भी यही है। उसके ऊपर शरई एतबार से कोई शय वाजिब या हराम नहीं, लेकिन हिकमत और मसलहत की बिना पर
بعض امور کا اختیار ضروری ہے اور بعض کا ترک کرنا، جس کا اظہار اس نے خود بار بار کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہدایت کے بارے میں کہا کہ ہدایت کرنا ہمارا فرض ہے۔ تمہارے پروردگار نے اپنی رحمت کو واجب کر لیا ہے۔ جو شخص بھی اپنے گھر سے خدا اور رسول کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلے، راستے میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر پروردگار کے ذمہ ہے۔ یا کہا کہ زمین پر جو بھی رینگنے والا ہے اس کا رزق پروردگار کے ذمہ ہے۔ یا پھر کہ یہ وہ اپنے وعدے کا پابند نہ ہوتا تو جنت اور کوثر کا تصور۔ گویا کہ اسلام کے جملہ عقائد کا بھرم اسی عدالت سے وابستہ ہے اور اس کے بغیر کسی عقیدے کا کوئی اعتبار نہیں۔ عدل و فضل۔ عدالت سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حقوقی عدالت میں کسی بھی صاحب حق کو اس کا حق نہ دینا ظلم ہے، اور ظلم پروردگار کے شان کے خلاف ہے۔ لیکن کسی غیر صاحب حق کو کوئی شے دے دینا، اس کے حق سے زیادہ دے دینا، یہ کوئی برا عمل نہیں، اگرچہ کہ یہ بھی عدالت نہیں۔ گویا کہ عدالت دو شعبوں میں ہے، ایک کا تعلق جزا سے ہے، ایک کا سزا سے ہے۔ جزا کے مرحلے میں غیر حقدار کو حق دے دینا بشرطے کہ اس سے کسی دوسرے صاحب کی حق کی تلفی نہ ہو، لیکن حقدار کو کم دینا یہ چیز ظلم میں شمار ہوگی۔ اسی طرح یہی حال سزا کا ہے کہ سزا میں استحقاق سے زیادہ اضافہ کر دینا ظلم ہے، لیکن سزا دینا یا اس میں تخفیف کر دینا فضل و کرم کہا جاتا ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں، جس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ عدالت کا دار و مدار بقدر استحقاق دینے پر نہیں، بلکہ اس کا معیار یہ ہے کہ جزا کا مرحلہ ہو تو اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی جائے اور سزا کا مرحلہ ہو تو اس میں کسی طرح کی زیادتی نہ کی جائے، ورنہ جزا میں اضافہ کر دینا یا سزا میں کمی کر دینا کسی عقل اور منطق کے قانون میں ظلم نہیں کہا جاتا۔ معیار استحقاق۔ عدالت اور استحقاق کے رابطے کے سلسلے میں یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ انسان اپنی نافرمانی اور سرکشی کی بنا پر سزا کا بہرحال حقدار ہوتا ہے، لیکن اپنے نیک اعمال کی بنا پر کسی جزا کا استحقاق نہیں رکھتا، اور اس کا راز یہ ہے کہ اس کا سارا وجود پروردگار عالم کا عطیہ ہے، لہٰذا اس کا فرض ہے کہ پورے وجود کو اس کی مرضی کے مطابق صرف کرے، ایک لمحہ بھی اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اب اگر نافرمانی اور معصیت کرتا ہے تو یقیناً صلاحیتوں میں خیانت کی بنا پر سزا کا حقدار ہے، لیکن اگر تمام زندگی اطاعت میں گزارتا ہے تو اس نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کیا جس کی اجرت یا قیمت کا حقدار ہو، بلکہ خدا ہی کی دی ہوئی طاقت کو خدا کی راہ میں صرف کیا۔ اس سے کس طرح کا استحقاق نہیں پیدا ہوتا، لیکن رب العالمین کو معلوم تھا یہ فلسفہ استحقاق انسان کو مایوسی سے ہمکنار کرے گا، اس میں کسی طرح کی تحریک عمل نہ پیدا ہوگی، اسے ہر آن سزا کا خوف تو رہے گا لیکن کہیں بھی جزا اور انعام کا اعتبار نہ پیدا ہوگا۔ اس طرح ساری قوت عمل مفلوج ہو کر رہ جائے گی، اس لیے اس نے بندے کو منزل اطمینان میں لانے کے لیے اس کی قوت عمل میں اضافے کی خاطر اس سے ثواب اور جزا اور انعام کا وعدہ کیا، تاکہ انسان کو یہ اطمینان ہو جائے کہ وہ ذاتی طور پر اجر و ثواب کا حقدار نہیں بھی ہے تو پروردگار صادق الوعد ہے، اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ اسی طرح انسان کا کوئی عمل محروم اجر و ثواب نہ رہ سکے گا، لیکن یہ بات بھی اس امر پر موقوف ہے کہ اس کی عدالت کا اقرار کیا جائے اور یہ تسلیم کی جائے کہ عدالت کے منزل میں ہر عقلی خوبی کو اختیار کرنا ہوگا، ہر عقلی برائی سے پرہیز کرنا ہوگا، تاکہ وفائے عہد واجب ہو جائے اور بندے کو دولت اطمینان قلب حاصل ہو جائے، ورنہ عدالت کا انکار کر دیا گیا اور حسن و قبح عقلی کا اقرار نہ کیا گیا تو یہ اعتبار بھی پیدا نہ ہو سکے گا اور ساری قوت عمل معطل ہو کر رہ جائے گی۔ استحقاق ثواب و عذاب کے اس نقطے کو نگاہ میں رکھنے کے بعد یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ مالک حقیقی کا حق اطاعت دنیا کے دوسرے حکام کے حق اطاعت سے بالکل مختلف ہے۔ دوسرے حکام کے بارے میں یہ بات صحیح ہے کہ انہیں بیان کے بغیر عذاب کرنے کا حق نہیں، اور حکام کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے غلام کو اپنے احکام سے آگاہ کریں اور اس کے بعد عذاب کرنے کا ارادہ کریں، ورنہ اگر بیان نہ تمام رہ گیا اور غلام پر حجت تمام نہ ہوئی اور اسے نافرمانی اور عدم امتثال پر سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ صرف آقا کے حکم کا امکان اور احتمال عمل کو واجب نہیں بنا سکتا، اس کی تبلیغ اور وضاحت بھی ضروری ہے۔
لیکن رب العالمین کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ وہ مالک حقیقی ہے، اس کی حکومت میں صرف انسان کے اعمال پر نہیں بلکہ اس کے وجود پر ہے، لہٰذا جب بھی اس کے کسی حکم کا احتمال اور امکان پیدا ہو جائے، بندے کا فرض ہے کہ اس حکم پر عمل کرے، چاہے اس سلسلے میں مولا کا کوئی واضح بیان موجود ہو یا نہ ہو۔ بیان کی ضرورت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں وجود پر حکومت نہیں ہوتی۔ وجود کے حاکم کی اطاعت بیان کی محتاج نہیں، اس کی اطاعت امکان اور احتمال کی صورت میں بھی واجب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے خود فضل و کرم کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اس حق کو انسان کو اختیار دیا کہ جب تک حکم الہی ثابت نہ ہو وہ تعمیل حکم کی طرح ہے اور اس پر تعمیل واجب نہیں، لیکن یہ فضل اور کرم کا معاملہ ہے، اس کا عدالت سے کوئی تعلق نہیں۔ عدالت اور استحقاق کے اعتبار سے اس کا حق بہرحال ثابت ہے، اب وہ اپنے حق کو معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کا فضل و کرم ہے، قانونی اعتبار سے اس کے حق سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عقیدہ عدالت، نتائج اور اثرات۔ توحید پروردگار کی طرح عدالت الہیہ کا عقیدہ بھی اسلام کا ایجاد کردہ یا اس کی طرف سے ذہنوں پر مسلط کردہ عقیدہ نہیں، بلکہ یہ ایک کائناتی حقیقت کا اعتراف ہے کہ جس پر دنیا کے تمام دانشوروں کا اتفاق ہے، اور سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ کائنات کا نظام اس قدر مرتب اور منظم ہے کہ اگر کوئی شے اپنی جگہ سے 1 انچ آگے پیچھے کر دی جائے تو سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ سورج زمین سے 1 انچ قریب تر ہو جائے گا تو زمین جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے گی، اور اگر 1 انچ دور تر ہو جائے گا تو پھر کائنات ارضی منجمد ہو کے رہ جائے گی، جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ بنانے والا انتہائی درجے کا عادل ہے اور اس نے ہر شے کو اس کی واقعی جگہ پہ رکھا۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سے بد نصیب وجود خدا ہی کے عقیدے سے آشنا نہیں، انہیں عدالت پروردگار کا کیا اندازہ ہوگا، ورنہ وجود خدا اور توحید الہی کے مفہوم سے آشنا ہونے کے بعد عدالت کا اقرار ایک فطری اور لازمی امر بن جاتا ہے کہ جس میں کسی طرح کا تکلف نہیں ہوتا۔ عالم اسلام کا بھی عدالت الہی کے مسئلے میں تکلف اور واضح طریقے پر اسے عادل کہنے سے گریز چند فلسفیانہ شبہات یا سیاسی مسائل پر مبنی ہے، ورنہ انہیں بھی اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ بنانے والے نے کائنات کے ہر ذرے کو اس کی جگہ پہ رکھا اور اس سے زیادہ اس کی جگہ سے کوئی دوسرا آشنا بھی نہیں ہو سکتا، کہ بالآخر بنانے والا وہی ہے اور بنانے والے سے زیادہ مخلوقات کی منزل سے کون باخبر ہو سکتا ہے۔ ابلیس اسی نکتے سے غافل ہو گیا تھا کہ بنانے والا اس کی حیثیت سے بھی باخبر ہے اور طینت آدم علیہ السلام کی پاکیزگی سے بھی باخبر ہے، لہٰذا اسے حق ہے کہ وہ آگ کی مخلوق کو خاک کی مخلوق کے سامنے جھکا دے۔ چنانچہ اس نے سجدہ آدم علیہ السلام سے انکار کیا اور بالآخر بارگاہ الہی سے نکالا گیا۔ عدالت الہی سے انکار کرنے والے کا آخر یہی انجام ہوتا ہے۔ بہرحال عدالت الہی کا عقیدہ ایک آفاقی حقیقت ہونے کے علاوہ اپنے اندر چند فوائد اور ثمرات اور نتائج بھی رکھتا ہے جن کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کبریٰ کی طرف توجہ کرے اور اس کا اعتراف کر کے فوائد اور اثرات سے استفادہ کرے۔ پہلا فائدہ ہے اعتماد بر خدا۔ عدالت کا سب سے پہلا اثر کہ یہ عقیدہ انسان میں رب العالمین کی ذات اقدس اور اس کے افعال اور احکام پر اعتماد پیدا کراتا ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ انسان کو جب تک کسی ہستی کے افعال اور احکام پر اعتماد نہیں ہوتا وہ نفسیاتی طور پر اس کی اطاعت کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتا، اور اس طرح سارے احکام داخلی بغاوت اور سرکشی کا ہی شکار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے سارے قوانین کی ناکامی کا بنیادی راز یہی ہے کہ عوام کو حکام کی عدالت پر مکمل اعتماد نہیں۔ اسی طرح وہ ایک مشین کے پرزوں کی طرح تو کام کر سکتے ہیں، لیکن نظام کے نفاذ اور حاکم کی اطاعت کے طور پر کوئی عمل انجام دے، اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں نظام بکھر کر مکمل طور پر اس کی نفاذ کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اس قوانین کی ایک کمزوری یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے پاس دعویٰ عدالت بھی صرف ایک دعویٰ ہوتا ہے اور کوئی بنیاد دلیل نہیں ہوتی کہ جو ہر باشعور انسان کے دل کی گہرائیوں میں عدالت پیدا کر سکے۔ اسلام نے انہی دونوں
نکات کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے اصول مذہب میں عدالت کو جگہ دی ہے۔ اگر انسان روز اول سے عدالت الہیہ کا اعتبار کرے اور اس کے بعد احکام کے خلاف داخلی بغاوت کا انکار نہ کرے، اس کے بعد اس عدالت کو بھی خالص عقیدہ بنانے کے بجائے اس حقیقت کے اعتراف کے طور پر پیش کیا ہے کہ نظام کائنات کا ذرہ ذرہ خالق کے عادل حقیقی ہونے کی دلیل ہے، اسلام یہی چیز ہے، اسی چیز کا اعتراف کرانا چاہتا ہے کہ جب یہ قانون اسی خالق کائنات کا قانون ہے تو پھر نظم کائنات کا مشاہدہ کرنے والا کوئی بھی باشعور انسان اس کی عدالت کا انکار نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے نظام کو ظالمانہ قرار دے سکتا ہے۔ دوسرا ہے اعتماد بر نبوت۔ انسان کا براہ راست رابطہ پروردگار سے نہیں ہوتا اور نہ وہ اس سے بلا واسطہ احکام حاصل کر سکتا ہے۔ رب العالمین نے اپنے احکام کو ترسیل و تبلیغ کے لیے نبوتوں کو وسیلہ قرار دیا۔ اپنے قوانین، تعلیمات انہی کے واسطہ اور ذریعہ قابل اعتماد ہو، ورنہ احکام کا کوئی اعتبار نہ رہ جائے گا۔ واسطے کے قابل اعتماد ہونے کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے کہ ہر نبوت کا دعوے دار کوئی ایسا کمال پیش کرے کہ جو کائنات بشریت کے امکان میں نہ ہو، تاکہ انسان یہ اعتبار پیدا کر سکے کہ اس کا رابطہ کسی بلند تر ہستی سے ہے جس نے اسے عالم بشریت سے بالا تر طاقت اور بلند تر کمال عنایت کیا۔ اس کمال کا نام اصطلاحی مذہب میں معجزہ رکھا گیا۔ اس کا اعتبار بھی اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے کہ جب یہ طے ہو کہ پروردگار کسی غلط دعوے دار کو ایسا کمال عنایت نہ کرے، ورنہ اگر یہ اعتماد نہ پیدا ہو سکا تو پھر یہ احتمال بہرحال باقی رہ جائے گا کہ یہ انسان واقعاً نبی نہ ہو اور پروردگار نے اسے یہ کمال اور یہ معجزہ عنایت کر دیا ہو، اور اس طرح نبوتوں کا اعتماد اور اعتبار ختم ہو جائے گا۔ پروردگار پر یہ اعتبار کہ وہ کسی غلط انسان اور جھوٹے دعوے دار کی تائید نہیں کرے گا اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اس کی عدالت کا عقیدہ پیدا کر لیا جائے اور پھر یہ طے کر لیا جائے کہ وہ کوئی بھی غلط کام انجام نہیں دے سکتا، ورنہ اس کے بغیر نہ مالک کا اعتبار ہوگا اور نہ ہی نمائندے کا۔ عدالت خدا کا انکار ذات واجب سے اعتماد اٹھا لینے اور نبوتوں سے انکار کر دینے سے ہی مترادف ہے۔ ایسا انسان مسلمان کہے جانے کے قابل نہیں کہ جو نظام کائنات کو دیکھنے کے بعد بھی اس کی عدالت یا اس کے عطا کیے ہوئے کمال پر اعتبار نہ کر سکے۔ تیسرا ہے احساس مسئولیت۔ کسی بھی حاکم کو غیر عادل اور ظالم تصور کر لیا جائے تو اس کے احکام کی طرف سے کسی طرح کی ذمہ داری کا احساس نہیں پیدا ہوتا کہ جب وہ خود ہی کسی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتا، اس کے کسی کام کا اعتبار نہیں، تو اس کی طرف سے احساس ذمہ داری پیدا کرنے اور کسی نتیجے کی توقع کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اسلام نے اس نقطے کو پیش نظر رکھتے ہوئے عدالت الہیہ کے عقیدے کو اپنے بنیادی عقائد میں شامل کیا تاکہ انسان میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو اور وہ یہ سمجھے کہ جب مالک کائنات ہونے کے بعد بھی اپنی ذمہ داریاں خود قرار دیتا ہے، ان پر عمل بھی کرتا ہے، تو پھر دیگر افراد کا کیا ذکر؟ انہیں تو بہرحال ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے سر پر ایک حاکم موجود ہے اور اس نے ان ذمہ داریوں کو معین کر کے انسانوں کے حوالے کیا۔ چوتھا ہے تحریک عمل۔ انسان کو جب یہ اعتبار پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارا کوئی نیک عمل ضائع ہونے والا نہیں، ایک نہ ایک دن اس کا انعام ملے گا، اسی طرح ہماری کوئی برائی یا کمزوری بھی چھپنے والی نہیں، ایک نہ دن اس کی بھی سزا ملے گی، تو اس میں خود بخود تحریک عمل پیدا ہوتا ہے۔ ہر وہ نیک کام کی طرف قدم بڑھانے لگتا ہے، ہر برائی سے پرہیز کرنے لگتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر یہ احساس ظاہر ہو تو نہ نیکیوں کے انجام دینے کا جذبہ رہے گا اور نہ ہی برائیوں سے پرہیز۔ دنیا کے سارے نظاموں کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ان کے پاس عادلانہ نظام نہیں ہے، اس کے نتیجے میں ہر انسان نیکیوں سے گریز کرنے کے راستے تلاش کرتا ہے اور برائیوں کو انجام دینے کی فکر کرتا ہے۔ پانچواں ہے اعتماد بر مواعید۔ پروردگار عالم نے عادلانہ جزا کے علاوہ بھی انسان سے بے شمار احسانات، انعامات کا وعدہ کیا کہ جو مختلف اعمال پر عطا کرنے والا ہے، اور یہی وعدہ وہ ہے کہ جو انسان کی قوت عمل کو تیز تر بناتا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ خیرات صدقات پر آمادہ کرتا ہے، لیکن خود اس وعدے کا اعتبار بھی اسی وقت قائم ہو سکتا ہے کہ جب صاحب وعدہ کو عادل تسلیم کیا جائے، ورنہ اس کی عدالت کا انکار کر دیا گیا یا اس میں شبہ پیدا ہو گیا تو اس کے وعدے کا بھی اعتبار نہیں رہے گا۔
اس طرح قوت عمل خود بخود کمزور ہو جائے گی اور نظام کائنات بے شمار فوائد سے محروم ہو جائے گا۔ چھٹا ہے ایجاد عدالت در حیات۔ مثل مشہور ہے کہ انگور کی بیل درخت کو دیکھ کر آگے بڑھتی ہے۔ درخت لمبا ہوتا ہے تو بیل دور تک آگے بڑھ جاتی ہے، درخت کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں تو بیل کی ترقی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس مثل کا مقصد یہ ہے کہ انسانی زندگی کے لیے ایک نمونہ عمل بہرحال درکار ہے اور نمونے کے بغیر زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ نمونہ کبھی نظریے کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی کردار کی شکل میں، اور دونوں کے الگ الگ تاثیر ہے۔ اسلام نے اسی نقطۂ نظر کے تحت انسان کو عدالت الہیہ کا عقیدہ دیا تاکہ اس کے سامنے ایک مثال رہے اور وہ اس مثالیہ کی روشنی میں ہی قدم بڑھائے۔ مالک کائنات غیر عادل ہوتا تو اس کائنات ظلم کے راستے پر چل رہی ہوتی۔ عدالت کا احساس اور عقیدہ پیدا ہو جائے گا تو انسان اپنی ذاتی زندگی میں بھی عدل و انصاف کا لحاظ رکھے گا اور نظام کے بارے میں بھی عادلانہ روش سے کام لے گا۔ عدالت الہیہ سے محرومی نے ہی انسان کی زندگی کو بالکل غیر متوازن اور ناہموار بنا دیا ہے۔ یہی عقیدہ ہے کہ جو انسان کو دوبارہ توازن اور عدالت نظام کے راستے پر واپس لا سکتا ہے۔ ساتواں ہے فنائے ظلم۔ عدالت الہیہ کا عقیدہ جہاں ایک طرف زندگی میں عدالت پیدا کرنے کی دعوت دیتا ہے، وہیں دوسری طرف ہر قسم کے ظلم سے اجتناب اور اس کے فنا کرنے کی کوشش پر آمادہ کرتا ہے۔ اس طرح سارے معاشرے میں اگر یہ عقیدہ پیدا ہو جائے اور سب عدالت کے ایجاد کرنے اور ظلم سے مقابلہ کرنے پہ آمادہ ہو جائیں تو پھر سماج اور معاشرے سے ظلم یکسر فنا ہو سکتا ہے، انسانیت کو مکمل سکون اور اطمینان نصیب ہو سکتا ہے۔ دنیا کے سارے مفکرین، سارے نظام ہائے حیات کی مسلسل کوشش کے باوجود ظلم کا باقی رہنا اس بات کی علامت ہے کہ سماج کے ذہن میں عدالت الہیہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ اس کے بغیر ظلم سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں پیدا ہو سکتا، ورنہ جب یہ عقیدہ عام ہو جائے گا تو ظلم اور جور کی بساط الٹ جائے گی اور عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جائے گا۔ آٹھواں ہے تخلقوا باخلاق اللہ۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان عظمت اور سربلندی حاصل کرنے کے لیے اپنے سے بالا تر شخصیت کی نقل کرتا ہے، اس کے طریقہ کار کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام نے بھی اس کو اخلاق الہی اختیار کرنے سے تعبیر کر کے اس کی دعوت دی ہے تاکہ انسان کو یہ احساس ہو کہ اگر کسی بالا تر ہستی کے طریقہ کار کو اپنانا ہے تو پھر مالک کائنات سے بالا تر کوئی بھی ہستی نہیں ہے، اور اس طرح انسان کو اخلاق الہی اختیار کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ اب اگر مذہب میں عدل الہی کا عقیدہ نہیں تو پھر ہر انسان عظمت حاصل کرنے کے لیے ظلم کی روش کو اختیار کرے گا، اور جس قدر وہ ظلم کرے گا اپنے آپ کو وہ ایک بلند تر شخصیت کا حامل پائے گا۔ لیکن اگر عدالت الہیہ کا عقیدہ ہوگا تو پھر فطری طور پر عظمت اور برتری کے لیے عدل و انصاف کی روش اختیار کرے گا، اور اس طرح معاشرے میں اخلاق الہیہ اختیار کرنے کے نام پر عدل و انصاف عام ہو جائے گا۔ نواں ہے نفرت الظالمین۔ یہ بھی ایک فطری مسئلہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے محبوب سے محبت اور اس کے دشمن سے دشمنی کرنے لگتا ہے۔ بندہ خدا فطری طور پر اپنے پروردگار سے محبت کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ اب اگر پروردگار کی عدالت کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس بات کا احساس ہے کہ اس کا محبوب بھی عدل اور انصاف کرنے والا ہی ہوگا، اور وہ ظالم اور ستمگر سے محبت نہیں کرے گا بلکہ نفرت کرے گا۔ اس طرح اس کے دل میں فطری طور پر انصاف پسند افراد سے محبت ہوگی اور ظالمین سے نفرت اور بیزاری کا جذبہ، کہ جو سماج اور معاشرے کی اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ 10واں ہے احساس قوت۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عدل و انصاف کا خیال کمزور افراد کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ انسان جب قوت اور طاقت حاصل کر لیتا ہے تو ظلم و ستم کی روش اختیار کر لیتا ہے، لیکن ائمہ معصومین علیہم السلام کی تعلیمات میں اس کے بالکل برعکس ہدایت پائی جاتی ہے کہ جہاں اس بات کا اعلان ہے کہ ضرورت صرف کمزور افراد کو کہ ظلم کی ضرورت صرف کمزور افراد کو ہوتی ہے، ورنہ ظالم اپنی کمزوری کے احساس پر پردہ ڈالنے کے لیے ظلم و ستم کا طریقہ اختیار کرتا ہے تاکہ کوئی شخص اس کی داخلی کمزوری کا اندازہ نہ لگا سکے اور اس کا ذہن ظاہری ظالمانہ برتاؤ میں گم ہو جائے۔ مذہب نے
عدالت الہیہ کا عقیدہ دے کر عدل کی طاقت سے باخبر کیا، انسان کو متوجہ کیا ہے کہ داخلی کمزوری سے نجات حاصل کرنا ہے تو عدل و انصاف کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ علی کل شیء قدیر، پروردگار بھی عدل و انصاف کرتا ہے، ظلم و ستم نہیں کرتا۔ یہ عدالت ہے کہ عدل و انصاف طاقت کی علامت ہے، کمزوری کی علامت نہیں ہے۔ 11واں ہے قدر احسان۔ اسلامی روایات میں ایک ہدایت یہ بھی وارد ہوئی ہے کہ مزدور سے کام لینے سے پہلے اس کی اجرت طے کر لو، کہ اجرت طے نہ کرنے کی صورت میں جس قدر بھی دو گے مزدور کا دل مطمئن نہیں ہوگا اور اسے یہی خیال رہے گا کہ میرا حق اس سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر اجرت طے کر لی ہے تو بقدر تعین دے دینے سے عدل اور انصاف کا حق ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک پیسہ بھی بڑھا دیا جائے گا تو اس احسان اور نیک برتاؤ کی قدر ہوگی اور وہ تمہارا شکریہ ادا کرے گا، جس کا کھلا ہوا مطلب ہے کہ جہاں عدل کا تصور نہیں ہوتا وہاں احسان کی قدر بھی نہیں ہوتی۔ 12واں ہے وسعت حیات۔ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام نے عدل و ظلم کا فرق واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کے لیے عدل و انصاف میں تنگی ہوگی اس کے لیے ظلم اور جور میں زیادہ تنگی کا احساس ہوگا۔ عام طور سے لوگوں کا خیال یہی ہوتا ہے کہ ظلم کی دنیا بہت وسیع ہوتی ہے اور ساری تنگی عدل و انصاف میں ہوتی ہے، جہاں انسان کے ہاتھ پاؤں ہر طرف سے بندھے ہوتے ہیں، ورنہ انسان ظلم و جور پر اتر آتا ہے تو اس کے ہاتھ بالکل کھل جاتے ہیں اور وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا ایک تاریک پہلو بھی ہے کہ جس کی طرف سے لوگوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور اس پہلو کو بالکل ہی نظر انداز کیا ہے۔ ظلم ظالم کے لیے وسعت اور آزادی پیدا بھی کر دے تو دیگر افراد کے لیے عرصہ حیات یقیناً تنگ ہو جائے گا۔ عدل و انصاف کے برتاؤ کا صرف ایک راستہ ہوتا ہے اور وہ بھی معین۔ اس قضیے میں متقاضائے عدل و انصاف کیا ہے؟ لیکن ظلم و جور کے ہزار راستے بھی ہوں ان کا کوئی تعین نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے تمام افراد ایک مستقل بے چینی کا شکار ہوتے ہیں اور کسی کو بھی سکون کا سانس لینا نصیب نہیں ہوتا۔ عرصہ حیات کو تنگ کر دینے کا نام ہے ظلم۔ زندگی کے سلوک میں وسعت اور سکون و اطمینان کے ایجاد کر دینے کا نام ہے عدل و انصاف۔ اسلام کا عقیدہ عدل انسان کے نفس میں ایک طرح کا سکون اور اطمینان ایجاد کر دیتا ہے۔ اس کا کوئی عمل خیر ضائع ہونے والا نہیں، اس پر ظلم کرنے والا مستقل سکون اور اطمینان حاصل کرنے والا نہیں، ایک نہ ایک دن اپنے ظلم کا انجام ضرور دیکھے گا اور دوسروں پر عرصہ حیات تنگ کر دینے والے پر عرصہ حیات تنگ ہو جائے گا۔ 13واں ہے سعی پہم۔ انسانی زندگی کا فطری قانون ہے کہ اس دار دنیا میں انسان کا حصہ بقدر سعی اور کوشش ہی ہوتا ہے۔ انسان جس قدر بھی کوشش کرتا ہے اس قدر نتیجہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ کوشش سے زیادہ نتیجہ کی توقع کرنا ایک قسم کا وہم اور جنون ہے اور کچھ نہیں۔ یہی حال نظام جزا اور سزا کا بھی ہے۔ یہ نظام قوانین فطرت کے عین مطابق ہے، لہٰذا انسان کو اصولی طور پر اتنے ہی انعام کی توقع کرنی چاہیے جتنا اس نے عمل کیا، اور عمل کے بغیر انعام کی توقع ایک خام خیالی سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان جس قدر بھی نتائج کا امیدوار ہوگا اس قدر وہ عمل کرے گا اور اسے یہ احساس رہے گا کہ اگر رفتار عمل سست ہوئی تو پھر نتائج کی توقع بھی ہم نہ رکھیں۔ لیکن یہ سب اسی وقت ہوگا کہ جب انسان کے ذہن میں عقیدہ عدل ہوگا، ورنہ یہ عقیدہ بھی اگر ذہن سے نکل گیا تو ہر آن یہی خوف رہے گا کہ انسان محنت کرے گا لیکن نتیجے سے محروم ہو جائے۔ اسی طرح رفتار عمل خود بخود سست ہو جائے گی اور دنیا بے عملی کا شکار ہو جائے گی۔ 14واں ہے اہمیت مصالح۔ عدالت ہر چیز کے اس کے محل اور مقام پر رکھنے کا نام ہے، اور عمل اور مقام کی تعین کوئی ریاضی کا مسئلہ نہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، کبھی 5 نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ زندگی کا مسئلہ ہے کہ جس میں اخلاقیات، سیاسیات، اقتصادیات، نظریات اور تمام شعبۂ زندگی کا دخل ہے، جس کو جمع کر کے کسی شے کے محل اور مقام کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح عدالت کچھ مفہوم میں مصالح کا بہت بڑا دخل ہو جاتا ہے۔ ایک شے مصالح سے الگ ہو کر دوسرا مقام رکھتی ہے اور مصالح کے لحاظ سے دوسرا مقام رکھتی ہے۔ غلط بیانی کرنے کے لیے حالات سے قطع نظر ایک دوسرا مقام ہے اور حالات کے لحاظ سے دوسرا مقام۔ مال خرچ کرنا بھی حالات کے اعتبار سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ زندگی کے اکثر اور بیشتر مسائل مصالح کے اعتبار سے صحیح منزل اور مقام کا تعین بدل دیتے ہیں۔
اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عدل اور ظلم کی دنیا میں مصالح اور مفاسد کا بہت بڑا عمل دخل بنتا ہے۔ ان نکات کو ذہن میں رکھنے کے بعد یہ فیصلہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ اسلام میں عقیدہ عدالت ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ جس کا تعلق نظم کائنات سے بھی ہے اور نظام حیات سے بھی۔ عدالت کا انکار فطرت بشر کے مسلمات سے بھی انکار ہے اور نظام زندگی کی اصلاح سے بھی انکار۔ عالم اسلام کی ایک بڑی اکثریت نے یونانی شبہات یا سیاسی مسائل کی بنا پر عدالت الہیہ سے انکار کر کے اس قدر نقصان برداشت کیا ہے کہ جس کی تلافی تا قیامت ممکن نہیں ہے۔ اس محمل اور بے معنی انکار نے نبوتوں کا اعتبار ختم کیا، خلیفۃ المسلمین کے لیے رسالت الہیہ کو بنی ہاشم کا کھیل کہنے کا موقع فراہم کیا۔ اس محمل انکار نے ہی مسئولیت کا احساس ختم کیا، جس کی بنا پر ابو سفیان خلیفہ ثالث کو مشورہ دینے لگے کہ سلطنت کو گیند کی طرح نچاؤ اور مرکزی مقام بنو امیہ کے حوالے کر دو کہ جنت اور جہنم کا تصور ایک وہم اور خیال کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس محمل انکار نے ہی عذاب کا خوف ختم کر دیا اور تحریک عمل کو معطل کر دیا ہے۔ صوفیوں کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا کہ جس کی زندگی کا مقصد بیکاری اور عیاری کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی انکار نے ظلم کو رواج دی، عدل و انصاف کو بے سر و سامان بنایا۔ اسی انکار نے نفرت کا جذبہ بڑھا کر انہیں کھل کر کھیلنے کا موقع دیا۔ رب کریم امت اسلامیہ کو بیدار ہونے کی توفیق عطا کرے اور شعور عدالت کی دولت سے بہرہ ور فرما۔ اس کے بعد ہے فصل نبوت کہ جو ہم اس میں ہی شروع کر دیں گے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات بشریت کے پیدا کرنے والے نے اپنے گوناگون مصالحوں کی بنا پر انسان کو اس عالم میں پیدا کیا کہ وہ اپنی ذات سے بھی بے خبر تھا، لیکن اسے پسند نہیں تھا، لہٰذا اس نے مستقبل میں بے خبری کو خبردار اور ناواقفیت کو واقفیت سے تبدیل کرنے کے لیے 3 طرح کی صلاحیتوں سے انسان کو سرفراز فرمایا۔ انسان کو اپنا ابتدائی علم سماعت کے ذریعے حاصل ہوا، لہٰذا پہلے سماعت کی طاقت کو کارگر بنایا اور اس کے بعد بصارت کو قوت عنایت کی اور آخر میں دل اور دماغ دے کر علم اور اطمینان سے روبرو کیا۔ جب انسان کی ذمہ داری ہے کہ حسب صلاحیت دھیرے دھیرے ان طاقتوروں کو استعمال کرے، پیدائشی جہالت کو علم میں تبدیل کرے۔ پیدائشی جہالت اس لیے ضروری تھی کہ وہ علم کائنات کا بوجھ اٹھانے کہ ان کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے کہ جہاں پر ان کی یہ صلاحیتیں بے مصرف اور بعض اعضاء فضول نہ ہوں۔ اس خدا نے اپنی حکمت اور عدالت کے تحفظ کے لیے اس کائنات کو 3 حصوں پر تقسیم کیا۔ بعض چیزوں کا علم سن کر حاصل ہوتا ہے اور یہ انسان کا سب سے پہلا وسیلہ علم ہے کہ آغوش مادر میں پلنے والا بچہ دیکھنے اور سمجھنے کے لائق نہ بھی ہو تو پکارنے والے کی آواز سنے اور خطرے کی آہٹ کو محسوس کرتا ہے۔ بعض چیزوں کا علم دیکھ کر حاصل ہوتا ہے اور اس کا دائرہ بعض اوقات مسموعات سے بھی وسیع تر ہو جاتا ہے۔ ساعت کا زور چند گز سے زیادہ کے فاصلے کو برداشت نہیں کرتا، لیکن بصارت کی زد میں شمس، قمر، نجوم، کواکب بھی آ جاتے ہیں۔ ان دونوں محسوسات کے علاوہ ایک عالم معقولات کا بھی ہے کہ جو نہ سماعت کی زد میں ہے اور نہ بصارت کی، وہاں تک نہ کانوں کی رسائی ہے اور نہ آنکھوں کی۔ آنکھیں نظام شمسی کے چھوٹے چھوٹے ستاروں کا تو مشاہدہ کر سکتی ہیں، لیکن اس کے درون پر وہ جو ہستی ہے کہ جس کی ارادہ کن سے یہ کائنات عالم وجود میں آئی، کہ جس کے تقاضائے فضل و کرم سے نظام شمسی چل رہا ہے، اس تک ان کی رسائی نہیں۔ لہٰذا کائنات کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے انسان کو 3 طرح کی صلاحیتوں سے نواز کر بھیجنے والے کی نگاہ میں ایک اور مسئلہ بھی تھا۔ یہ وسائل ابتدائی طور پر تو صرف عالم تکوین میں ہے اور ان میں اشیاء کائنات کے ادراک کا کام تو لیا جا سکتا ہے، لیکن انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کے حق میں کون سی مسموعات یا مرئیات خبریں ہیں، وہ اعمال اور افعال کی دنیا میں کن اعمال کو اختیار کرے اور کس سے اجتناب ضروری ہے، یہ مسائل سماعت، بصارت اور عقل و ادراک کی منزل سے بھی بالاتر ہیں، اور اس کا ثبوت خیر و شر، صلاح و فساد، حسن و قبح کے بارے میں عقلائے عالم کا اختلاف ہے کہ جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ مسائل ہر عقل کی زد میں آ سکتے ہیں، تو عقلاً عالم کے درمیان اس قدر شدید اختلاف نہ ہوتا۔
یہ اختلاف پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ انسان اپنے صلہ فساد اور اپنے مستقبل کے فیصلے سے عاجز ہے۔ وہ اپنے آپ سے آشنا نہیں تو اس کے حقیقی تقاضوں سے کس طرح آشنا ہوگا؟ لہٰذا ضرورت ہے کہ پیدا کرنے والا اسے اس کے خیر و شر، صلاح و فساد سے بھی باخبر کرے، تو اس کی ذمہ داری خود اس پر نہیں ہوگی، اس کے پیدا کرنے والے پر ہوگی۔ دسترخوان پر زہریلی غذا رکھ کر مہمان کو اس سے باخبر نہ کیا جائے تو پھر مجرم میزبان کو ہی شمار کیا جائے گا۔ انسان اس دنیا میں ایک ناواقف مہمان ہے کہ جو رحم پروردگار پر اس عالم میں موجود ہے۔ اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ جہاں پھول بھی ہیں تو تریاق بھی ہیں، زہر بھی پایا جاتا ہے، لہٰذا اب بلانے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ باخبر کر دے تاکہ وہ اگر ہلاک بھی ہوں تو اتمام حجت ہو چکی ہو۔ رب کریم نے اسی تقاضائے عدل و حکمت اور متقاضائے فضل و کرم کو ہی پورا کرنے کے لیے چند ایسے لوگوں کو بھیجا کہ جو انبیاء اور مرسلین سے تعبیر ہوئے۔ ان میں سب کی مشترکہ صفت ہے مالک کائنات سے براہ راست بغیر کسی انسانی وسیلے کے وہ ان سے علم حاصل کر سکتے ہیں، وہ ان کی زندگیوں کو خیر و صلاح میں بدل سکتے ہیں۔ بعض اس سے زیادہ ذمہ داری رکھتے ہیں کہ اپنی ذاتی عمل کے علاوہ دوسرے افرادوں کو بھی خیر و شر سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ جاہل انسان تباہ اور برباد نہ ہو، ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ بعض مرسلین اس سے بھی بالا تر درجے کے مالک ہیں کہ انہیں صرف تبلیغ کا کام ہی نہیں بلکہ مکمل قانون بھی دیا گیا ہے کہ جس کی تبلیغ وہ خود بھی کرتے ہیں اور دوسرے مرسلین بھی کرتے ہیں، اور اس کی تبلیغ کروڑوں سینکڑوں انبیاء اور مرسلین کی ذمہ داریاں ہیں۔ ایسے افراد کو پیغمبران اولو العزم کہا جاتا ہے کہ جن میں جناب نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، جناب عیسیٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی شامل ہے، اور انہیں 5 حضرات کو صاحبان شریعت بھی کہا جاتا ہے۔ ضرورت نبوت، اس کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہوں گی کہ اس کتاب میں، کیونکہ ظاہری بات ہے مصنف پرانے ہیں، کتاب کی اشاعت پرانی ہے، اور میں کیونکہ اس کو PDF فائل سے پڑھ رہی ہوں تو یہاں پر مجھے مضمون کو تھوڑا شارٹ کر کے کچھ الفاظ مجھے ہٹانے پڑے، کیونکہ جو مجھے PDF موصول ہوئی ہے اس میں بہت سی جگہوں پر جو تصویر لی گئی ہے وہ بلر ہے، تو مجھے بہت مشکل سے وہ الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن جو مجھے پکا سمجھ میں آ رہا ہے میں اسی کو بیان کر رہی ہوں۔ بہرحال چلتے ہیں ضرورت نبوت کے اوپر۔ انسانی علم خیر و شر اور صلاح اور فساد کے تمام ادراکات کے لیے کافی ہوتا ہے۔ انبیاء اور مرسلین کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن تجربے کی بنیاد پر بھی انسانی علم میں اس قدر وسعت نہیں ہے۔ اجتماعی خیر و شر کا مسئلہ دواؤں کے تجربے کا نہیں کہ جسے ایک آدمی اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر مکمل کر لیتا ہے۔ یہ ایک نظام کا تجربہ ہے کہ جسے پہلے پورے سماج پر منطبق کرنا ہوتا ہے، پھر اس رد عمل کا جائزہ لینا ہوتا ہے، اور آخر میں اس کے خیر یا شر ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب تجربہ شروع ہوتا ہے تو زندگی کا خاتمہ بھی ہو چکا ہوگا اور دوسرا شخص ذاتی تجربے کا مالک نہ کہا جائے گا۔ دانشوران قوم کو ہمیشہ اس مرحلے پر دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ اجتماعی اور سماجی مسائل کو بھی دوا سمجھتے ہیں کہ جس کا تجربہ ایک آدمی چند لمحوں میں کر لیتا ہے۔ انہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کام لیبارٹری کا نہیں، یہ کام سماج کا ہے کہ جس کے تجربے کے لیے برسوں اور صدیوں کی ضرورت ہوتی ہے، پھر بھی تجربہ ناتمام یا غیر یقینی ہی رہ جاتا ہے۔ یہ تو مالک کائنات کا کرم تھا کہ اس نے انسان کو ان تمام زحمتوں سے بچایا، ہر دور میں انبیاء اور مرسلین کا ایک ایسا سلسلہ قائم کیا کہ جس سے عالم انسانیت خیر، شر، اصلاح اور فساد کا علم رکھتی ہے۔ کسی طرح انبیاء اور مرسلین کی ضرورت کے بارے میں ایک توہم پرستی ہے کہ انسان کی عقل معطل ہو کے رہ جائے گی، سارا عالم فکر چند لوگوں کا ہی پابند ہو کر رہ جائے گا۔ یہ در حقیقت ایک فریب کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ جب ہم لوگ بازار جاتے ہیں، کوئی دانشور ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب سبزی فروش سے یہ دریافت کرتا ہے کہ کون سی سبزی اچھی ہے، کون سی سبزی سرد ہے، کون سی گرم ہے، کون سی مفید ہے یا مضر ہے، تو ایسے مرد کو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ اس دانشور کی توہین ہے، کیونکہ یہ احساس ہے کہ دانشور کا میدان ایک الگ میدان ہے اور اس وقت کا میدان ایک الگ ہے۔
لیکن جیسے ہی زندگی کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو اس وقت جب انبیاء اور مرسلین کی بات آتی ہے تو اس کو شیطان بہکانے لگتا ہے۔ اور یہ جو انبیاء اور مرسلین ہیں یہ کوئی عام انسان نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آئے تو وہ جاہل نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس وہ علم تھا کہ جو مالک کائنات نے اصلاح بشریت کے لیے ان کو عطا کیا تھا، لہٰذا اس کی تمام مخلوقات کا علم انہیں خود خالق عظیم کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ جس طرح خود خالق پر اعتماد ضروری ہے، اس کے نمائندے پر بھی اعتماد ہونا چاہیے۔ ان کے فیصلے ذاتی فیصلے ہوتے تو ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہوتے، لیکن ان کے پاس جو علم ہے وہ خدائی علم ہے، اور جو احکام ہیں وہ بھی خدائی احکام ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ ہم ان کو کس طرح سمجھیں کہ یہ خدائی بارگاہ سے آئے ہیں، علم و فضل اپنے ہمراہ لے کر آئے ہیں، ہم کس طرح سے ان کی بات سمجھیں؟ تو یہ مسئلہ بھی حل معجزات کے ذریعے نکالا گیا ہے۔ معجزہ ہر اس مافوق عادت عمل کا نام ہے کہ جس کا جواب اس دور کے انسانوں سے ممکن نہ ہو، تاکہ انہیں یہ اندازہ ہو سکے کہ اس شخص کا تعلق کسی مافوق بشر طاقت سے ہے اور اس کا کوئی عمل اس کی بشری طاقت کا نتیجہ نہیں۔ معجزے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی نمائندگی کا دعویٰ کیا جائے اور اس کے بعد معجزہ پیش کیا جائے، تاکہ مالک کائنات پر یہ حکیمانہ ذمہ داری ہو کہ یہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے تو اس کی تائید نہ کی جائے، ورنہ عالم انسانیت کی گمراہی کی ذمہ داری خود اپنی ذات اقدس پر آ جائے گی۔ ورنہ اچانک غیر معمول عمل انجام دینے کے بعد کوئی شخص اپنے کو نمائندہ پروردگار کہہ دے تو اس عمل کو معجزہ نہیں کہا جائے گا۔ ایسی صورت میں رب العالمین پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ معجزے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسانوں کے ادراک کی حدود کے اندر ہو، ورنہ سماجی زندگی سے بالکل اجنبی عمل ہوگا تو لوگ اس کے پیش کرنے والے کو مجنون اور دیوانہ کہیں گے، نبی یا رسول تسلیم نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیشہ معجزات حالات کو دیکھ کر ہی عنایت کیے۔ جس دور میں جس چیز کا کمال تھا اس دور کے پیغمبر کو ویسا ہی معجزہ عطا کیا گیا تاکہ سماج اس کی عظمت کا اعتراف کر سکے۔ اس موقع پر یہ بات بتانی ضروری ہے کہ صالح اور صحت مند قانون بھی کبھی وقتی اور علاقائی ہوتا ہے، کبھی دائمی اور آفاقی ہوتا ہے، لہٰذا ضرورت ہے کہ جس طرح کا قانون بنایا جائے اسی اعتبار سے معجزہ عنایت کیا جائے۔ چنانچہ رب العالمین نے اکثر انبیاءوں کو ایسے معجزات عطا کیے کہ جو اسی لمحہ ختم ہو گئے یا پھر ان کی زندگی کے خاتمے کے ساتھ ختم ہو گئے۔ نمائندگی کے اسبات کے لیے کوئی معجزہ ضروری تھا، لیکن سرکار دو عالم کے قانون کو کیونکہ قیامت تک باقی رہنا تھا، لہٰذا آپ کو ایسے معجزات عنایت کیے کہ جن میں بقا اور پائیداری تھی۔ آپ کو ایک طرف قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت کا شاہکار بنا کر دیا کہ جو فطری فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کے ناطقے بند کر سکے اور انہیں عظمت سے اس کی آشنا بنا سکے۔ دوسری طرف اسی قرآن کو قانونی زندگی اور اخبار غیب کا مجموعہ بھی بنا دیا۔ اس کی حیثیت صرف عربوں کے درمیان قابل تسلیم نہیں بلکہ پوری دنیا میں سر تسلیم خم ہے۔ اس کے ساتھ کچھ اور بھی معجزات عطا کیے کہ جو ہر دور کی ترقی کا جواب دیتے رہیں اور عظمت قانون اور رسالت کا اعلان کرتے رہیں۔ اگرچہ کہ ان معجزات کا اثبات ایک تاریخی مسئلہ ہے، لیکن تاریخی ثبوت فراہم ہو جانے کے بعد ہر معجزہ ایک مستقل دلیل عظمت اور ہر کمال کی ایک مستقبل چیلنج ہے کہ جس کا مقابلہ کسی دور میں ممکن نہیں۔ قانون کے شعبے: اگرچہ کہ مالک کائنات نے انسان کو ناواقفیت کے ماحول میں پیدا کیا، لیکن اسے 3 طرح کے ذرائع علم سے نواز دیا ہے اور پھر صلاح و فساد سے باخبر کرنے کے لیے ایک مکمل نظام حیات بھی دیا۔ لہٰذا ضرورت تھی کہ یہ نظام حیات بھی علم کے 3 شعبوں پر حاوی ہو تاکہ انسان کوئی قوت ادراک اس کی ضائع اور برباد نہ ہونے پائے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے قرآن کو قانون کا ذریعہ بنایا تو اس کے بھی 3 شعبے رکھے۔ کانوں سے یہ پیغام مرسل کی زبانی سنا جاتا ہے، آنکھوں سے مکتوبی شکل میں دیکھا جاتا ہے اور دل و دماغ سے سمجھا جاتا ہے۔ یہی حال سنت شریفہ کا بھی ہے اور اس کے بھی 3 ہی شعبے ہیں۔ سنت قول، فعل، تقریر معصوم علیہ السلام کا مجموعہ ہے کہ جہاں
قول مسموعات میں شامل ہوتا ہے، عمل کا تعلق بصارت سے ہے، تقریر اور سکوت کا تعلق فہم و ادراک سے ہوتا ہے۔ معصوم علیہ السلام نے اس موقع پر کیوں سکوت اختیار کیا اور ان کا سکوت رضامندی کی علامت ہے یا کسی مجبوری اور پریشانی کی غمازی کرتا ہے، اس نقطے کے ادراک کے بغیر تقریر معصوم علیہ السلام سے کوئی بھی استفادہ نہیں کیا جا سکتا اور اس سے کسی بھی حکم شرعی کا استنباط ممکن نہیں ہے۔ مسئولیت۔ اتمام حجت کے اس مکمل نظام کے بعد پروردگار نے مسئولیت کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا اور اعلان کر دیا کہ ہم نے انسان کو ناواقف پیدا کرنے کے بعد بھی اسے 3 طرح کے وسائل علم دے دیے، اور پھر قیامت کے دن سماعت، بصارت اور دل و دماغ تینوں کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ اور پھر دوسرے مقام پر اس مسئولیت کے انجام کی طرف بھی اشارہ ہوا کہ بہت سے افراد گویا کہ جہنم ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ حقائق کی طرف نگاہ نہیں کرتے، کان ہیں لیکن وہ سچی باتیں سنتے نہیں، قوت علم و ادراک ہے لیکن اسے استعمال نہیں کرتے۔ اس طرح ان کا حال جانوروں جیسا ہو گیا۔ اتمام حجت۔ مالک کائنات کے اس مکمل نظام پر عمل درآمد کرانے کے لیے سرکار دو عالم نے ہمیشہ 3 طرح کے وسائل علم کو استعمال کرایا اور اہل نظر کے سامنے اپنی سیرت مبارکہ اس طرح پیش کی ہے کہ اہل گوش کو اپنی آواز اور اہل ہوش کو اپنے پیغام سے آشنا بنایا۔ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ کہ ہم اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں پیش کریں گے۔ باقی یہاں پر جتنی بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ان کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ چند جگہوں پہ میں نے کچھ سطور کو چھوڑا ہے کیونکہ تصویر کے بلر ہونے کی وجہ سے بہت سی چیزوں کو مجھے پڑھنے میں مشکل پیش آئی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ اگر آپ کو وہ تمام چیزیں چاہیے تو آپ کو کہیں سے اگر PDF فائل یا فزیکل فارم میں کتاب ملتی ہے تو آپ اس کی طرف رجوع کیجیے گا۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اس کتاب کے مصنف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں اس کتاب سے عمل کی توفیق نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔